जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजी हसन अलवी सैर एंड यू वाचिंग अल एसोसिएट्स। एलएलबी पार्ट फर्स्ट है और एनुअल प्रोग्राम में हम दो सब्जेक्ट्स खत्म कर चुके हैं, पोल साइंस एंड फिलोसफी ऑफ लॉ। वर्ल्ड लीगल सिस्टम ने स्टार्ट किया हुआ है। इसका आज हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है और इसमें आज मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम डिस्कस करेंगे इस्लामिक लीगल सिस्टम के बारे में। अब तक जो हमने चीज़ें कवर की हैं लीगल सिस्टम में, वो सबसे पहले था कि वर्ल्ड लीगल सिस्टम के लीगल सिस्टम एक्चुअली है क्या, और वर्ल्ड वाइड कौन से मेजर लीगल सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हम बारी बारी उनको पढ़ भी रहे हैं। जिसमें सबसे पहले हमने रोमन लीगल सिस्टम पढ़ा। रोमन लीगल सिस्टम के बाद सिविल लीगल सिस्टम पढ़ा। सिविल लीगल सिस्टम के बाद हम जो है वो कल सोशलिस्ट लीगल सिस्टम भी पढ़ चुके हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट इस्लामिक लीगल सिस्टम। इसके बाद कॉमन लीगल सिस्टम होगा और हाइब्रिड लीगल सिस्टम होगा, तो आपकी सारे लीगल सिस्टम कवर हो जाएंगे। इस्लामिक लीगल सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर पेपर में ऑलमोस्ट जो है आता है, इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से कवर करना है। तो जैसे बाकी आपने लीगल सिस्टम पढ़े हैं, उनमें क्या होता है कि जो भी स्टेट है, जो भी कंट्री है, वो अपने मुल्क को चलाने के लिए रूल्स रेगुलेशन जो है वज़े करती है, जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, जिसमें आपकी अदलिया होगी, जिसमें इंसाफ का जो है वो सिस्टम एक कायम किया रहेगा। तो उन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए जो आपके पास फ्रेमवर्क होता है, जो आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस की बॉडी होती है, उसको आप लीगल सिस्टम बोलते हैं। तो एक इस्लामिक स्टेट की अगर बात करें, तो इस्लामिक स्टेट के अंदर जो आपका सिस्टम होगा वो ऑब्वियसली इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे जो है वो बेस करेगा, वो कुरान और सुन्ना पे बेस करेगा। तो उसी चीज़ को आज हमने पढ़ना है, इस्लामिक लीगल सिस्टम को, और उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई और उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है जी, द इस्लामिक लीगल सिस्टम आल्सो नाउन एज शरिया लॉ। इस्लामिक लीगल सिस्टम को हम शरिया लॉ के तौर पे भी जानते हैं। इज अ सेट ऑफ लॉज बेस्ड ऑन डिवाइन गाइडेंस फ्रॉम द कुरान एंड सुन्ना। तो जो इस्लामिक लीगल सिस्टम है वो भी सेट ऑफ लॉज पे ही बेस करता है, यानी कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, जो मिल के जो है वो इस्लामिक लीगल सिस्टम बनाते हैं। और इन प्रिंसिपल्स को या इन सेट ऑफ रूल्स को या रेगुलेशंस को हमने कहाँ से लिया है? हमने कुरान से लिया है और सुन्ना से लिया है। इट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ये किसी भी इंसान जो मुस्लिम है उसकी ज़िंदगी के तमाम जो पहलू हैं उनको जो है वो कवर करता है, इंक्लूडिंग वर्शिप, जिसमें आपकी इबादत आ जाती है, फैमिली मैटर्स, आपके फैमिली मैटर्स जितने भी हैं उन सबको भी कवर करता है। बिजनेस, आपके जो बिजनेस रिलेटेड मामला हैं वो भी इसमें कवर होंगे, एंड क्रिमिनल जस्टिस। तो इस्लाम जो है ना वो सिर्फ एक ज़ाब्ता नहीं है, कोड ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि कोड ऑफ लाइफ तो है ही है, इसके अलावा ये आपकी हर हर पहलू में आपको असिस्ट करता है। चाहे वो आपके लीगल एस्पेक्ट्स हों, चाहे आप सिविल या क्रिमिनल जस्टिस की बात करें, चाहे आप किसी के साथ लेन देन की बात करें, हर एस्पेक्ट के हवाले से आपको इस्लामिक लॉ से, इस्लामिक लीगल सिस्टम से गाइडलाइंस मिलती हैं। Sharia aims to establish justice, morality, and social order. Scholars also use ijma and qiyas to interpret and apply laws in new situations. तो कुरान और सुन्ना तो बेसिकली हमारे पास हैं ही, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं और जो है एक इस्लामिक स्टेट में आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके साथ साथ थिंकर्स ने कियास और इजमा जैसे जो तरीके हैं उनको भी जो है वो अडोप्ट किया, इस्लामिक जो वैल्यूज़ हैं उनको आगे बढ़ाने में। Unlike man-made laws, Islamic law is considered timeless and universal. जो इस मैन मेड लॉ होता है वो किसी खास सिचुएशन के लिए होता है, किसी खास टाइम पीरियड के लिए होता है, लेकिन जो इस्लामिक लॉ है ना वो अल्लाह ताला की गाइडलाइंस पे मुबनी होता है, अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद से जो है वो ड्राइव किया जाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ड्राइव किया जाता है, इसलिए वो टाइमलेस है और यूनिवर्सल है, मतलब हमेशा के लिए वो जो है वो मौजूद रहेगा। गाइडिंग मुस्लिम्स इन देयर पर्सनल एंड सोशल लाइव्स अकॉर्डिंग टू द गॉड्स विल। तो वो मुसलमानों को उनकी पर्सनल एज वेल एज सोशल लाइफ में हर हर तरह से जो है वो गाइड कर रहा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेके आज तक जब जब भी जिस जिस दौर में भी मुसलमान आ रहे हैं उन सबको जो है वो कुरान से, सुन्नत से गाइडलाइंस मिल रही हैं, ठीक है। तो यानी उसमें टाइम की कोई कैद नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास इंट्रोडक्शन। देन मीनिंग ऑफ लीगल सिस्टम है और डेफिनेशन ऑफ लीगल सिस्टम है, ये वही है जो कि हम पिछले 4 क्वेश्चन से पढ़ रहे हैं, इसलिए आपने इसको एज इट इज रख लेना है। जो भी लीगल सिस्टम करेंगे उसमें पहले मीनिंग ऑफ लीगल सिस्टम बता देना और डेफिनेशन ऑफ लीगल सिस्टम बता देना है कि लीगल सिस्टम एक्चुअली है क्या, और फिर स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर लीगल सिस्टम की तरफ आना है, चाहे वो सिविल है, कॉमन है, रोमन है, या जो है वो इस्लामिक है। अगर इस्लामिक लीगल सिस्टम की बात करें कि इस्लामिक लीगल सिस्टम का मतलब क्या है, तो इस्लामिक लीगल सिस्टम, क्योंकि हमने पढ़ा फ़िक़ा या शरिया का नाम है,
تو فقہ کا مطلب ہے کہ کہتا ہے فقہ از دا نالج آف واٹ از فار دا مین سیلف اینڈ واٹ از اگینسٹ دا مین سیلف، یعنی اس کو آپ جو ہے وہ اسلامک لیگل سسٹم کے طور پہ جانتے ہیں. دین ایک ڈیفینیشن ہے وہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں اوریجن پہ کہ جو اسلامک لیگل سسٹم ہے اس کا اوریجن کیا ہے، یہ کہاں سے جو ہے وہ ایوالو ہوا، ٹریس بیک آپ اس کو کہاں سے کرتے ہیں. تو سب سے پہلے obviously the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. The Islamic legal system یعنی شریعہ originates from the divine revelation given to Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم in the 7th century. تو مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے وہ نازل ہوئی تو وہاں سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، ٹریس بیک کر سکتے ہیں اسلامک لیگل سسٹم کو، کیونکہ قرآن مجید ہی جو ہے وہ اصلی جو ہے وہ رہنمائی کا ذریعہ تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی وہ اس کی ٹرو جو ہے وہ پریکٹیکل ایگزامپل تھی. Its primary sources are the Quran, which is the word of Allah. یعنی پرائمری سورس جو ہے اسلامک لیگل سسٹم کا وہ قرآن ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اینڈ دا سنہ، اور سیکنڈ جو پرائمری سورس ہے وہ ہے سنہ. اور سنہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹسز ہیں، سینگز ہیں، ٹھیک ہے، which includes the sayings and the actions of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. During the Prophet's time, he acted as a leader, judge and lawgiver, resolving disputes based on divine guidance. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو اپنے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جج کے طور پہ بھی جو ہے وہ فرائض سر انجام دیے، ایک لیڈر کے طور پہ بھی فرائض سر انجام دیے، ایک لا گیور کے طور پہ بھی فرائض سر انجام دیے، اور لوگوں کے درمیان جھگڑے بھی سلجھائے. تو ہر طرح سے پریکٹیکلی جو ہے وہ عمل کر کے دکھایا. تو یہ سب لا ہی بن رہا تھا، یہ سب جو ہے وہ گائیڈ لائنز ہی جو ہے وہ بن رہی تھیں جو آنے والی جنریشنز نے فالو کر لی تھیں. آفٹر ہز پاسنگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد، caliphs and scholars preserved and expanded Islamic law using اجماع and قیاس. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے، بلکہ خلفائے راشدین کا دور آتا ہے تو وہ بھی اس کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کرتے ہیں، ایکسٹینڈ کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں تھیں ان کو سمیٹ کے رکھتے ہیں، محفوظ کر کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. دین خلفائے راشدین کے بعد جو ڈفرینٹ اسکالرس کا دور آیا جس میں آپ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس پڑھتے ہیں، لائک حنفی اسکول آف تھاٹ ہے، مالکی ہے، شافی ہے، حنبلی ہے. ان سب نے بھی اس پہ قیاس کر کے جو ہے وہ اجماع کر کے قرآن اور سنہ کو اس کی انٹرپریٹیشن کر کے نت نئی جو بھی مسئلے درپیش آئے ان سب کا حل پیش کیا. تو لہٰذا یہ اسلامک لیگل سسٹم جو ہے وہ چلتا گیا، کبھی بھی رکا نہیں. اوور ٹائم اسلامک لا ڈیولپڈ انٹو اے کمپریہنسو لیگل سسٹم. تو مطلب وقت کے ساتھ ساتھ جو اسلامک لیگل سسٹم تھا یہ ایک کمپریہنسو لیگل سسٹم کے اندر جو ہے وہ کنورٹ ہو گیا. دیٹ گورنز آل اسپیکٹس آف مسلم لائف، جو کہ تمام مسلمانوں کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں ان کو رہنمائی جو ہے وہ دیتا ہے، چاہے وہ ان کے ذاتی معاملات ہوں، چاہے وہ ان کے انفرادی معاملات ہوں، چاہے وہ ان کے معاشرتی معاملات ہوں، چاہے معاشی ہوں، چاہے جو ہے وہ کسی طرح کے ان کے لائف کے اسپیکٹس ہوں، ان سب میں رہنمائی ہمیں اسلامک لیگل سسٹم سے ملتی ہے. انشورنگ جسٹس اینڈ سوشل ہارمنی. تو مطلب اگر اوریجن کی بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن پاک کا نزول ہوا تو تب سے آپ اوریجن ٹریس بیک کر سکتے ہیں. تو دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا دور ہے، دین خلفائے راشدین کے بعد جو ہے وہ آگے ڈفرینٹ اسکالرز کا دور ہے. تو وہ سب جو ہے وہ اسلامک لیگل سسٹم میں پارٹیسپیشن ہے ان سب کی. یہ اوریجن ہو گیا. دین ایوولوشن آف اسلامک لیگل سسٹم کی اگر بات کرتے ہیں کہ اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی تو اس کی ڈفرینٹ اسٹیجز ہیں، جیسے میں نے ابھی بتائی ہیں. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پڑھ لیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ کیلفس کا دور پڑھ لیں گے، اس کے بعد اسکالرس کا دور پڑھ لیں گے، اس کے بعد کلاسک پیریڈ پڑھ لیں گے، اس کے بعد ماڈرن آ جائے گا. تو آپ کی ڈیولپمنٹ اس طرح سے کور ہو جائے گی. سب سے پہلے پڑھتے ہیں پروفیٹک پیریڈ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا سب سے پہلا ایوولوشن وہاں سے اسٹارٹ ہوئی. دس پیریڈ مارکس دا فاؤنڈیشن آف اسلامک لا، یعنی اسلامک لا کی جو فاؤنڈیشن تھی، بنیاد جو تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جو شروع ہوئی. The Quran was revealed to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and he established laws based on divine guidance. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے وہ قرآن پاک نازل ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنورڈ جو ہے وہ تمام تر جتنے بھی معاملات تھے ان کو قرآن کی روشنی کے اندر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو جب قرآن کی روشنی میں وہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کو، تو وہ سب کے سب جو ہے وہ سنہ بنتے جا رہے تھے. The Sunnah, his teachings and actions served as a practical example of how to apply these laws. تو مطلب ان laws کو جو قرآن پاک میں موجود تھے ان کو کیسے اپلائی کرنا ہے وہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل ایگزامپل کے ساتھ یعنی سنہ کے ساتھ ہمیں چیزیں سمجھائی جا رہی تھیں.
اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دور آتا ہے، کیلفس نے اب کیا کرنا ہے، تو کیلفس نے ایک تو قرآن ہے وہ بیس ہے، اس کو نہیں چھوڑنا ہے، دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سننا ہے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے ساتھ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے معاملہ سورٹ آؤٹ کیے، تو ان دونوں کو پھر انہوں نے لے کے چلنا ہے. آفٹر دا پروفٹس ڈیتھ his closest companions known as the rightly guided caliphs، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی تھے جن کو خلفائے راشدین کہتے ہیں، کنٹینیوڈ امپلیمنٹنگ اسلامک لا، تو انہوں نے مطلب اسلامک ٹیچنگس کو چھوڑ نہیں دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، بلکہ انہی ٹیچنگس کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں ان کو کنٹینیو رکھا اور اس کے تحت جو ہے معاملہ سورٹ آؤٹ کرتے رہے. دے یوزڈ اجماع اینڈ قیاس، وہ اجماع کا پرنسپل استعمال کرتے رہے، یعنی کنسنسس کا، جس میں تمام جو اسکالرس تھے ان کی کنسنسس ہوتی تھی، ایگریمنٹ ہوتا تھا. دین قیاس کرتے رہے، یعنی اپنی اینالوجی کا استعمال کرتے ہوئے، اور جتنے بھی نیو ایشوز آتے تھے ان سب کو جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم ریزولو کرتے رہے، اور اس طرح سے اسلامک لیگل سسٹم جو ہے وہ ایکسپینڈ کرتا گیا. تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، دین خلفائے راشدین کا دور ہے، دین ہمارے پاس اسکول آف تھاٹس کے جو ڈفرینٹ اسکالرس ہیں، یعنی حنفی، مالکی، شافی، حنبلی، یہ سارے آ جاتے ہیں. تو لیٹر سٹیج یہ تھی ڈیورنگ دا امیاد اینڈ عباسیڈ ڈائناسٹیز، یعنی ان کا جو پیریڈ تھا جس میں امیہ تھے اور عباسی تھے، اسلامک لا بیکیم مور اسٹرکچرڈ، تو اسلامک لا مزید اسٹرکچرڈ ہو گیا، مزید اس میں جو ہے وہ چیزیں انٹروڈیوس کروائی گئیں. اسکالرز لائک امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافی اینڈ امام احمد بن حنبل، جن کے 4 اسکول آف تھاٹ بھی ہیں، حنفی، شافی، مالکی اور حنبلی، ان اسکالرز کے نام پہ وہ اسکول آف تھاٹس ہیں. ڈیولپڈ 4 میجر سنی اسکول آف لاس، تو انہوں نے 4 میجر سنی اسکول آف تھاٹس جو ہے انٹروڈیوس کروائے، جس میں مزید اسٹرکچرڈ تھنگز جو ہیں انہوں نے ایکسپلین کی. These schools created systematic methods for interpreting and applying the Islamic laws. تو انہوں نے قرآن اور سنہ کی روشنی میں جو ہے مزید انٹرپریٹیشنس کی، مزید تشریحات کی اور مزید لا کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا. تو یہ بھی ایوولوشن میں تیسری سٹیج ہے. دین دا کلاسک پیریڈ آ جاتا ہے. اسلامک لا ریچ اٹس پیک ڈیورنگ دس ٹائم، یعنی کلاسک پیریڈ میں اسلامک لیگل سسٹم جو ہے نا اپنی پیک پہ پہنچ چکا تھا. اسکالرز compiled legal rulings into fiqh books and judges enforced laws in the courts. Islamic legal principles influenced many Muslim empires, including the Ottoman, Mughal and Andalusina civilizations وغیرہ. ٹھیک ہے، تو یہ ساری سویلائزیشن جو ہے وہ اسلامک لیگل سسٹم سے انفلوئنس ہوئی تھی. ٹھیک ہے، یہ پیک ٹائم تھا اسلامک لیگل سسٹم کی ہسٹری کے اندر. تو دین ماڈرن پیریڈ کی بات کرتے ہیں، تو آج کے دور میں بھی مینی کنٹریز، مینی مسلم کنٹریز، اسلامک کنٹریز جو ہیں ان میں اسٹل جو ہے وہ مسلم لیگل سسٹم کے یا اسلامک لیگل سسٹم کے بہت سارے پرنسپل جو ہیں وہ ریکگنائز ہیں، اور ان کے تحت جو ہے وہ ان کے معاملات چل رہے ہیں. In the modern era, Islamic law faces challenges due to the colonial influence and the rise of the secular legal system. Some Muslim countries like Saudi Arabia and Iran still follow Sharia strictly, while others like Pakistan and Egypt mix Islamic and Western laws. تو مطلب آج ہمارے یہاں پہ دیکھیں گے تو اسلامک لا جو ہے نا ٹرو اسپرٹس کے اندر تو اپلیکیبل نہیں ہے، لیکن کہیں کہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ کو پتہ ہے ہم نے اسلامک پرووینس انٹروڈیوس کروائی ہوئی ہیں، تو اسلامک ایز ویل ایز ویسٹرن جو ہے وہ کمبائن چل رہا ہے. Today, scholars continue to interpret Islamic law to address the contemporary issues. ٹھیک ہے، تو یہ ساری کی ساری اس کی ڈیولپمنٹ ہو گئی، ایوولوشن ہو گئی، میننگ ڈیفینیشن ہم نے دیکھ لیا، انٹروڈکشن ہو گیا. اب ایوولوشن کے ساتھ جو مزید کویشچن بن سکتا ہے وہ سورسز کا ہے کہ اسلامک لیگل سسٹم کے سورسز کون سے ہیں. تو اسلامک لیگل سسٹم کے سورسز 2 طرح سے ہیں، ایک ہے پرائمری سورسز اور ایک ہے سیکنڈری سورسز. جو پرائمری سورسز ہیں اس میں بیسکلی کہیں پہ آپ کو 3 پرائمری سورسز ملیں گے، جس میں قرآن، سنہ اور اجماع ہوگا. کہیں پہ 4 پرائمری سورسز مل سکتے ہیں، جس میں قرآن، سنہ، اجماع اور قیاس کو بھی ساتھ شامل کیا جاتا ہے. تو ہم ان 4 کو ہی ایز اے پرائمری سورس پڑھیں گے، اور دین سیکنڈری سورسز کچھ ہوں گے جس میں استحسان آ جاتا ہے، تقلید آ جاتا ہے، جورسٹ کی رائٹنگز آ جاتی ہیں، اور اس طرح سے مزید جو ہے سیکنڈری سورسز ہیں یہ سارے پڑھتے ہیں. تو پرائمری سورسز کی بات کریں تو پرائمری سورسز میں سب سے پہلا پرائمری سورس جو ہے وہ قرآن ہے. قرآن کے بعد جس کا نمبر ہے وہ سنہ کا ہے، سنہ کے بعد جس کا نمبر ہے وہ اجماع کا ہے، اجماع کے بعد جو آتا ہے وہ قیاس ہے. میں تھوڑا تھوڑا ان کو سمجھا دوں. قرآن ورڈز آف آل مائٹی اللہ، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ویسی چیزیں جو ہے وہ لے کے چلنی ہیں. پہلا حکم کسی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ کو چاہیے تو وہ کہاں سے آپ ڈرائیو کریں گے؟ قرآن سے کریں گے. دین اگر قرآن سے آپ کو کوئی بات سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے، کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ سنہ کا جو ہے وہ سنہ کی طرف رجوع کریں گے. اور اگر قرآن اور سنہ دونوں چیزوں سے آپ جو ہے وہ کوئی بات آپ کو ایکسپلیسٹلی جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ قرآن اور سنہ دونوں کی روشنی میں
جو اس ٹائم کے موجود اسکالرز ہیں ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ سے، وہ سارے اگر ایک بات پہ متفق ہو جائیں گے، ایک بات پہ ایگریمنٹ کر لیں گے، کوئی مسئلہ پیش آیا ہے، اس مسئلے کے سلوشن کی طرف بات پڑی ہے، تو اس کے سلوشن کو لے کے تمام تر جو اسکالرز ہیں اس ٹائم کے، ان کا اگر کسی ایک پوائنٹ پہ جو ہے وہ کنسنسس ہو گیا تو اس کو بولتے ہیں اجماع. تو تیسرے نمبر پہ پرائمری سورسز میں اجماع ہے، اور چوتھے پہ قیاس ہے. تو سب سے پہلے قرآن کو دیکھ لیتے ہیں ایز اے پرائمری سورس. دا ہولی قرآن از دا ہیونلی بک وچ از ریویلڈ ٹو دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بائی آلمائٹی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کا نزول جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا. دیز آر دا ویری ورڈز آف آلمائٹی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. قرآن از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف فار آل دا مین کائنڈ ٹو فالو ان دیئر آل واکس آف لائف. زندگی کے کسی بھی پہلو میں اگر آپ کو رہنمائی چاہیے تو آپ کے لیے قرآن پاک جو ہے بہترین نمونہ ہے. قرآن از دا ماڈل لیجسلیشن فار دا فیوچر لیجسلیشن. اگر مستقبل میں آپ نے کوئی لیجسلیشن کرنی ہے، قانون سازی کرنی ہے اسلامک لیگل سسٹم کو لے کے، تو اس کے لیے بھی قرآن ہی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. قرآن از ناؤن ایز دا فرسٹ پرائمری سورس آف اسلامک لا. قرآن جو ہے وہ پرائمری سورسز میں سب سے پہلا جو ہے وہ سورس ہے. اینڈ بینگ دا فرسٹ پرائمری سورس، کیونکہ یہ پہلا پرائمری سورس ہے تو اس لیے جو بھی آپ کو مسئلہ درپیش آئے گا اس مسئلے کے حل کے لیے آپ نے سب سے پہلا جو رجوع کرنا ہے وہ قرآن پاک سے کرنا ہے. اس حکم کے حل کے لیے آپ نے قرآن پاک کی طرف جانا ہے، کسی اور سورس کی طرف نہیں جانا. لیکن اگر کوئی اور سورس نہیں ملتا آپ کو، اگر ساتھ قرآن پاک کی امپورٹنس بھی ہے، یہ آپ نے پہلا دیکھ لینا ہے. تو اگر قرآن پاک سے آپ، ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک سے کچھ ملے نا، ہر چیز کا نالج قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن آپ سمجھنے سے قاصر ہیں تو آپ سننا کا استعمال کریں. سننا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگس ہیں، پریکٹسنگس ہیں، ایکشنز ہیں. تو نمبر سیکنڈ پہ پرائمری سورسز میں سننا آتی ہے. دا پریکٹسز سینگز اینڈ ایکشنز آف آور beloved prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم are known as a sunnah. In real sense, sunnah of the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the explanation of the holy Quran. In true sense یعنی اصل میں کیا ہے سننا، کیا ہے سننا؟ اصل میں پریکٹیکل جو ہے وہ ایگزامپل ہے کس کی؟ قرآن پاک کی. قرآن پاک کی ایکسپلینیشن ہے پریکٹیکل فارم میں. جو قرآن پاک میں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹیکلی جو ہے اس پہ عمل کر کے دکھایا. تو سننا از کنسیڈرڈ ایز دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ پرائمری سورس ان فیلڈ آف اسلامک لا. تو اسلامک لا کے اندر سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ پرائمری سورس جو ہے وہ سننا ہے. تو مطلب قرآن پاک جو ہے وہ نمبر فرسٹ پہ ہے، دین سننا ہے. تو قرآن پاک سے اگر کوئی چیز نہیں ملی تو آپ سننا سے رجوع کریں گے. سننا کی امپورٹنس پہ بھی ایک پیرا ہے، وہ آپ نے دیکھ لینا ہے. سننا اس قدر امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ اپنی انفرادی، اجتماعی، روحانی کسی بھی طرح کی پہلو میں زندگی میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے روشنی اور رہنمائی دونوں حاصل کر سکتے ہیں. یہ امپورٹنس کے پیرا کا کرکس ہے. دین پرائمری سورسز میں جو نمبر تھرڈ پہ آتا ہے، ویسے تو اجماع ہے لیکن اجماع پڑھ لیں، قیاس پڑھ لیں، بات تو ایک ہی ہے. تو مطلب چاہے اس کو پہلے پڑھ لیں جو اس کو پہلے پڑھ لیں، آتے پرائمری سورسز میں ہی ہیں. تو ون آف دا سیکنڈری نہیں، پرائمری سورس آف اسلامک لا از قیاس. قیاس کو آپ پرائمری سورس لکھیں گے، ہم بھی نوٹس کے اندر کریکشن کر کے بھیج دیں گے. تو ون آف دا ویسے میں بتا دوں یہاں پہ آپ کو کہ کہیں آپ کو بکس ایسی بھی نظر آئیں گی جہاں پہ قیاس کو سیکنڈری سورس میں لکھا ہوگا، لیکن کہیں پہ آپ کو پرائمری میں نظر آئے گا. تو ہم نے اس کو پرائمری میں کنسیڈر کر لیا، تو اس کو آپ نے پرائمری لکھنا ہے. تو ون آف دا پرائمری سورس آف اسلامک لا از دا قیاس، اینڈ قیاس ہیز دا گریٹ امپورٹنس ان دا فیلڈ آف اسلامک لیجسلیشن. قیاس ہے کیا؟ قیاس بیسیکلی دا انٹرپریٹیشن آف دا لینگویج آف دا ٹیکسٹ، یعنی جو قرآن پاک ہے اور جو سننا ہے اس کی انٹرپریٹیشن کا نام بیسیکلی قیاس ہے، جس میں اسکالرس کیا کرتے ہیں، قرآن سے نالج لیتے ہیں، سننا سے لیتے ہیں، اور اپنی اینالوجی کرتے ہیں، اپنا تخیل جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں اور لا کوئی موجودہ سچویشن کے لیے دیتے ہیں. اس کو آپ قیاس بولتے ہیں. اور جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں، شافی، حنبلی، مالکی اور حنفی، یہ سب کا جو ہے وہ قیاس کے اوپر کنسنسس ہے. یہ سب قیاس کو جو ہے سورس آف لا جو ہے وہ مانتے ہیں. تو اس لیے قیاس جو ہے وہ تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ پرائمری سورس ہے. دین پرائمری سورسز پہ لاسٹ میں جو چیز آتی ہے وہ اجماع ہے. اجماع میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ مسلم امہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امہ ہے اس میں جو ڈفرینٹ اسکالرس ہیں ان کا کسی خاص ٹائم پہ کسی خاص مسئلے کے حل کے لیے اکٹھے ہو جانا، ایک پیج پہ آ جانا، اجماع کہلاتا ہے. تو اجماع از اندر موسٹ امپورٹنٹ پرائمری سورس آف اسلامک لا آفٹر قرآن اینڈ سنہ. ایکچولی اجماع از دا ایگریمنٹ آف جورسٹ امنگ دا فالوورز آف دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اے پریکٹیکل پرٹیکولر پیریڈ آف اے ٹائم آن اے پرٹیکولر میٹر ان کویشچن. تو مطلب وہ خاص ٹائم پہ وہ خاص مسئلہ آپ کو سامنے آیا ہے تو اس مسئلے کے حل کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو اسکالرز ہیں ان کا ایک پیج پہ آ جانا، ان کا ایک پوائنٹ پہ متفق ہو جانا اجماع کہلاتا ہے.
تو اجماع کے تحت بھی جو ہے وہ آپ کافی زیادہ مسئلے جو ہے ریزولو کرتے ہیں. اجماع جو ہے آپ کے پاس فورتھ پرائمری سورس آف لا ہے. یہ ہو گئے پرائمری. دین ہمارے پاس کچھ سیکنڈری سورسز ہیں. سیکنڈری سورسز میں سب سے پہلے اجتہاد ہے, دین تقلید ہے, استدلال ہے, استحسان ہے, اوپینین آف مسلم جورسٹ ہے. اجتہاد کی اگر بات کرتے ہیں تو اجتہاد ایکچولی ڈیپینڈنٹ سورس آف اسلامک لا. اجتہاد جو ہے نا ایک ڈیپینڈنٹ سورس ہے. کیسے کہ if a matter in question not expressly resolved by the Quran, Sunnah and by way of ijma, the jurist must strive hard to resolve it under the light of the Quran and Sunnah. تو ہوگا کیا کہ اگر کوئی میٹر ان ہینڈ ہے اس کے بارے میں آپ کو کوئی گائیڈ لائنس قرآن سننا یا اجماع کے ذریعے جو ہے وہ نہیں مل رہی, تو پھر کیا کریں گے؟ ویلے تو نہیں بیٹھ جائیں گے. پھر جو ہے مسلم امہ کے جو ڈفرینٹ اسکالرس ہیں وہ قرآن اور سنہ کی روشنی میں جو ہے وہ اسٹرائیو ہارڈ کریں گے, محنت کریں گے, کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے. تو اس کو آپ بولتے ہیں اجتہاد. اور اجتہاد کی ایک پراپر جو ہے وہ لمیٹیشن ہے. ایک آپ کے پاس ججمنٹ ہے PLD 1981 فیڈرل شریعہ کوڈ پیج نمبر ہے 23. کہتا ہے اجتہاد از پرمیسیبل اونلی ان فیلڈ ویئر نو رول آف انجنکشن فرام دا ہولی قرآن اور سنہ از اویلیبل. ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بھی میٹر پہ جو ہے وہ اجتہاد کر لیں گے. اجتہاد صرف اور صرف تب ہو سکتا ہے جب اس میٹر پہ پہلے قرآن یا سنہ سے آپ کو کوئی رہنمائی نہ مل رہی ہو یا آپ رہنمائی لینے سے قاصر ہوں, تو اس صورت میں آپ اجتہاد کریں گے, ادروائز آپ اجتہاد نہیں کر سکتے. اجتہاد کے بعد ہمارے پاس جو ہے تقلید ہے ایز اے سورس آف اسلامک لا. تقلید ہے فالو کرنا, یعنی ایک رستہ جو ہے پہلے سے سیٹلڈ ہے, ایک وے آف لائف جو ہے پہلے یا کوئی رولنگ جو ہے پہلے سے سیٹلڈ ہے اس کو فالو کرتے جانا جو ہے وہ تقلید کا نام ہے. ون آف دا امپورٹنٹ سیکنڈ سورس آف اسلامک لیجسلیشن از تقلید. تقلید از دا پریکٹس آف دا فالوئنگ دا لیگل رولنگز آف آ ریکگنائزڈ اسلامک اسکالر جورسٹ وداؤٹ کویسچننگ دیئر ریزننگ. تو مطلب جو پہلے سے کسی اسکالر نے کوئی رولنگ سیٹ کی ہوئی ہے اس کو بنا کسی کویشچن کے یا بنا کسی جو ہے وہ اعتراض کے فالو کر لینا, ایکسیپٹ کر لینا اور اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ چلتے جانا. لیکن یہ ہے کہ کوئی ریکگنائزڈ اسلامک اسکالر ہوگا, کوئی ایرا گیرا نہیں ہوگا. ریکگنائز اسلامک اسکالر ہو اور اس نے کسی بات پہ, کسی لا پہ, کسی اسلامک پوائنٹ آف ویو پہ کوئی خاص ریزننگ دی ہو تو اس کو وداؤٹ کویشچن ایکسیپٹ کر لینا, فالو کر لینا از نون ایز تقلید. دین استدلال ہے, استحسان ہے. استحسان ہوتا ہے اچھا عمل ہے. دیکھ لینا آپ نے اس کو بھی سیکنڈری سورسز میں 3-4 لکھ دیں گے, ول بی انف. لاسٹ میں ہمارے پاس اس کا جو ہے وہ کنکلوژن ہے. اوپینین آف مسلم جورسٹ کیا ہے کہ جیسے آپ کے پاس دوسرے لا میں قانون دان ہوتے ہیں, وہ اپنی کچھ انٹرپریٹیشنز دیتے ہیں, تشریحات کرتے ہیں, تو ان کو ویلیو دی جاتی ہے. اسی طرح اسلامک پوائنٹ آف ویو کو لے کے آپ کے جو بڑے بڑے اسکالرس ہیں, اسلامک اسکالرس ہیں, ان کی جو بھی رائٹنگز ہوتی ہیں, ان کی جو بھی اوپینینز ہوتی ہیں, اس کو بھی ایز اے سورس آف سیکنڈری سورس آف اسلامک لیگل سسٹم کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور دین اس کا کنکلوژن ہے اسلامک لیگل سسٹم کے حوالے سے اتنا ہی تھا. 1 یا 2 لیگل سسٹم ہمارے مزید رہ گئے ہیں, تو یہ دین اس کے بعد 2-4 ڈرافٹ ٹاپکس ہیں اور انشاءاللہ آپ کا سبجیکٹ یہ بھی ختم ہو جائے گا. ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ کلاس کائنڈلی لازمی دیا کریں. آپ کوئی نواب نہیں ہے کہ جب دل چاہتا ہے آ جاتے ہیں, جب دل چاہتا ہے جو ہے وہ ایبسنٹ ہو جاتے ہیں. تو قدر کریں اس چیز کی کہ ڈیلی بیسس پہ آپ کو پڑھایا جاتا ہے. ادروائز آپ نے 1.5-2 لاکھ روپے فیس دی ہوئی ہے اور وہاں پہ آپ کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. تو یہاں پہ اگر ڈیلی بیسس کلاس ہوتی ہے تو اس کی قدر کریں اور اس کو ٹائم پہ آ کے لیا کریں, اور روز کا کام جو ہے روز چیک بھی کروایا کریں. مہربانی آپ سب کی. ٹھیک ہے, فی الحال کے لیے اتنا ہی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو.